मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूँ कि आज फौरी तौर पे आप रिज़ाइन करें। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो क्रिकेट। जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर कंसेंसस है। मुझे नहीं पता था जो मेन एरिया ऑफ डिफरेंस क्या था, मगर अब मुझे ये पता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछिएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद, आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, अभी डॉन लीक्स की गूंज थमी ना थी कि आज फिर चौधरी निसार साहब ने हवा में एक जलसे से खिताब करते हुए, गैदरिंग थी मजदूरों की, उनसे खिताब करते हुए कुछ ऐसे जुमले कहे, कुछ ऐसी छुपी हुई तर्ज के जुमले कहे, कुछ ऐसी इम्प्लाइड बातें उन्होंने की नाज़रीन, जिससे बहुत कुछ बड़े ही सादगी से, बड़े ही आराम से एक आम आदमी की समझ में आ गया कि वो किसको निशाना बना रहे हैं, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब ने कहा कि नादान लोग सिक्योरिटी थ्रेट देकर कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। ये सब कुछ उन्होंने क्यों कहा, किसकी तरफ उनका इशारा था? अगर आप खुद गुफ्तगू सुन लीजिए चौधरी साहब की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे मालूम नहीं कि यहां क्या खिचड़ी पकती रही। मुझे आज सुबह उसका इल्म हुआ और मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकेटें पकड़ी गई हैं, और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा न खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है नाज़रीन कि चौधरी निसार साहब किन सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर रहे थे? इनमें से अक्सर सिक्योरिटी एजेंसीज तो खुद इनकी वजारत के मातहत, इनकी वजारत के अंडर आती है। तो जनाब ने अगर उनको तनकीद का निशाना बनाया है तो फिर इसका मतलब है उनकी वजारत की अपनी कारकर्दगी में भी कोई ना कोई सुकम, कोई ना कोई खामी बाकी रह गई। इसके साथ साथ नाज़रीन, डॉन लीक्स के ऊपर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो जाती उमरा में इजलास हुआ पिछले दिनों, उसमें यह फैसला किया गया कि अफवाज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। लेकिन चौधरी निसार साहब की जो एक पॉलिसी है जिसमें हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, इस इदारे को, वो पॉलिसी हमें काफ़ी हद तक जारहाना नजर आती है, तसादुम की पॉलिसी नजर आती है। तो नाजरीन, इसमें किसी भी फरीक को कोई शक नहीं है, सबका इत्तफाक है कि हाँ, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच होती है, हाँ, एक अहम इदारे को बदनाम करने की, इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनने में कुछ लोग किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस पूरे पेंडोरा बॉक्स से खुलने के बाद भी इस बात का कौम को पता नहीं चल सका नाजरीन कि आखिर ये न्यूज लीक या प्लांट आखिर की किसने थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड सूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अफजल खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, MNA है आप फैसलाबाद से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमें थोड़ी देर में पलबशा खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, वो भी ज्वाइन कर चुकी है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। और अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मैं राना साहब, सर पहले आप ही से आगाज करना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भेजा गया नोटिफिकेशन जो है उसको रिजेक्ट किया गया। एक सेंटिमेंट जो आपकी जानिब से या आपके सपोर्टर्स की जानिब से वो ये आया कि जनाब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जनाब दूसरा मौक़िफ़ ये आता है कि 7 महीने इंतजार किया इसी इदारे ने और मुतादिद बार जो है वो अपने कंसर्न्स का आगाज भी किया। ये इत्तफाक वाली बात ही अगर आप ले लें तो उसके बाद जब ये कलई खुलती है तो निकलता कुछ भी नहीं। तो इदारे ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो पब्लिकली कर लिया। राना साहब।
جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے جو آپ کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا رول کیا ہے. ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز بنائی, پرائم منسٹر کو اس کی فائنڈنگز کو پٹ اپ کر دیا گیا اور پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کر دیا. پرائم منسٹر کا کام, پرائم منسٹر کے پاس دو چوائسز تھیں, یا وہ اس کو ریجیکٹ کرتے یا وہ اپروو کرتے. آلریڈی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں تاخیر تھی اور وہ فائنڈنگ جب ان کو آئیں انہوں نے اپروو کر دی. اب اس کے آگے جو نوٹیفیکیشن ایشو ہونا ہے اس کے اندر یہ یا اس کی جو اب کچھ جگہ سے ایسا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر یونینیمس ڈیسیشنز نہیں تھے. تو اگر ان میں کوئی کمیاں ہیں, اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وزیر اعظم نے کل اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ ان کے تحفظات جو اداروں کے درمیان میں ان کو دور کیا جائے گا, تو میرا خیال ہے اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. کیونکہ نہ رپورٹ کا مجھے تفصیل سے پتہ ہے, نہ میں نے پڑھی ہے, نہ میں اس کے ساتھ پریوی ہوں. یہ ہائی لیول کے اوپر ایشو ہے اور ہمارے سے اوپر کے لیول کی باتیں ہیں. تو میں جو تضادات میڈیا میں نظر آ رہے ہیں اس پہ ہی تبصرہ کر سکتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ جب بیٹھ جائیں گے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن رانا صاحب, چودھری نثار جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ تو تصادم کی پالیسی لگتی ہے. وہ کئی دفعہ اس بات کا اظہار, بلکہ آج جو انہوں نے تقریر کی اس میں نادان لوگ کہہ کے مخاطب کیا انہوں نے اس ادارے کو, سیکیورٹی ایجنسیز کو. دیکھیں اگر ایسی کوئی تھریٹ, اور جس جگہ پہ وہ تقریر کر رہے تھے وہ ظاہر ہے سیکیورڈ ایریا ہے ہمارا, تو انہوں نے اگر اپنی ایجنسیز کے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار کیا ہے تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا پاکستان کے اگر کوئی ان کے ماتحت نہیں بھی ہیں اور وہ دوسرے ادارے ہیں, تو ان کی پرفارمنس انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کا یہ کام بھی ہے اور ان کی کیونکہ یہ ذمہ داری ہے کہ اگر انٹیریئر منسٹر کی ججمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک علاقہ سیکیورڈ نہیں ہے جسے وہ بالکل سیکیورڈ سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کنفرنٹیشن نہیں ہے, یہ حقائق کے یہ ایک طریقہ ہے اپنی ایجنسیز کو بتانے کا کہ اگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. سر یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جلسے میں خطاب کر کے اپنی ایجنسیز کو بتائیں, اپنی ایجنسی سے خود کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا. میں جنرل صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. جنرل صاحب, اس طرح پبلکلی اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو, وہ جو ان کے ماتحت آتی ہیں, وہ جو ان کا تعلق آرمی سے ہے, ملٹری سے ہے, ان کو یہ پیغام پبلکلی پہنچانا کہ آپ نادان لوگ ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب بات ہے وزیر داخلہ کے منہ سے نکلے؟ اگر نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. ایکچولی اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے دیکھیے کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی او ایف کے جو انتظامیہ ہے اس کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی بہتر سے بہتر ہو سکے وہ کی جائے. لیکن اگر آپ ایک جلسہ کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسے بھی لوگ آ جائیں جو کہ کہیں دھماکہ کر دیں یا کچھ گڑبڑ کر دیں, اور جیسے کہ انہوں نے اس کا اندیا بھی دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت تھی, بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے, حفاظت تو وہ کرتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے اس میں سیاست یا اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی خاص اچھی چیز نہیں ہے. یہ جلسہ آپ ضرور کریں, آپ مزدوروں کو ضرور, جو پی او ایف کے ورکرز ہیں ان کو آپ ضرور ایڈریس کریں, اور خاص طور سے مئی دی 1 پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ پی او ایف کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے, یعنی وہاں میں ہی ہو بے شک, چونکہ آپ کی وہ کانسٹیٹوینسی ہے, آپ ضرور کریں. لیکن اگر آپ اندر کرتے ہیں تو پھر ایک لحاظ سے آپ سیاست جو ہے وہ ایک ادارے میں لے آتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے پھر دوسرے بھی لیڈرز کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اجازت دیں, ہم بھی یہاں سیاست کریں گے, ہم بھی فرسٹ ڈے کو یہاں تقریریں کریں گے. تو میرا جو تجربہ ہے وہاں کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے سر, ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ ہی کے بات سے, میں ایک بڑی اہم چیز آپ کی بات سے میں اخذ کر پایا ہوں, اور میں یہی پوائنٹ اپنے باقی مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں. علی محمد صاحب, تھریٹ الرٹس آتے رہتے, یہ کہا گیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے کسی جگہ پر کسی جلسے میں جانا ہوتا ہے, تھریٹ الرٹ دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی ابھی حالات سازگار نہیں, وزیر اعظم وہ دورہ کینسل کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلے دن جلسے میں جا کے کہیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے. لیکن چودھری نثار کا یہ کہنا آج کے جلسے میں, سر یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ علی محمد صاحب, آپ کی دانست میں اپوزیشن میں آپ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی تصادم کی کیفیت نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کی جماعت نے اور میاں صاحب نے ان کے حواریوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی عزت کا ان کو یہی ایک طریقہ لگتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ پاناما لیکس کو بھول جائیں، اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اب یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ، کوئی چارہ نہیں۔ ایک طرف ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ نے غلط بیانی کی ہے قوم سے، آپ ایم این اے بننے کے قابل نہیں ہیں، اور آپ نے جو قطری خط دیا تھا وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور آپ نے اثاثے چھپائے۔ باقی 3 جج صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم نے اور بھی تحقیقات کرنی ہے، ابھی اور بھی تحقیقات ہونے دیں۔ جے آئی ٹی بنے گی، جے آئی ٹی میں 19 گریڈ کا افسر ملک کے وزیر اعظم کو کوسچن کرے، کتنے شرم کی بات۔ دوسری طرف ڈان لیکس پہ جی بالکل، دوسری طرف ڈان لیکس کا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں، میری دانست میں، ذاتی رائے میں، ڈان لیکس جو ہے وہ پاناما سے بھی بڑا ایشو ہے۔ کس طرح؟ اس طریقے سے کہ دیکھیں جو آپ کے ادارے ہیں، یہ لوگ یہاں بات کے ادارے میں دیکھیں صاف صاف بات کر، فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آپ کی انٹیلیجنس بیورو، جتنے آپ کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اپنا کام کرنا۔ سیاسی حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے گرد ایسے رہنا جس طرح بدن کے اوپر کپڑا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے اداروں کے گرد اپنا سیاسی پردہ رکھنا ہے۔ انہوں نے بولنا نہیں ہوتا، اداروں نے، آپ نے بولنا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے تحفظات کی جو ان کو ہر طریقے سے سیاسی تحفظ دینا ہوتا ہے۔ اب اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ نیوز بریک ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو بڑے پارسا ہیں، سیاسی لوگ تو بڑے پارسا ہیں، حکومت تو بڑی پارسا ہے، یہ تو ہماری فوج ہے جو روگ ہے، جو کہ دہشت گردوں علی محمد صاحب مجھے صرف بریک پہ جانا ہے، یہ جو پلانٹڈ سٹوری یا ڈان لیک کا معاملہ ہے، جی پرائم منسٹر ہاؤس سے سٹوری باہر آنے سے مجھے لگتا ہے ایسا کہ بات اب بہت آگے چکی ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اس کے بعد جو ہم تصادم دیکھ رہے ہیں زیادہ خطرناک ہے۔ مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ اب جس طرح سے ڈان لیک پوسٹ نوٹیفیکیشن جو صورتحال ہے اس میں جو تصادم ہمیں نظر آ رہا ہے اداروں کا، اس کا اثر پینما کی جے آئی ٹی پہ بھی پڑے گا، کیونکہ انہی اداروں کے 2 لوگ بیٹھے ہوں گے پینما کی جے آئی ٹی میں، اور اگر یہ تصادم شدت اختیار کرتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ جو جے آئی ٹی ہے اس میں وہ جو 2 لوگ ہوں گے ایجنسیز کے، سیکیورٹی ایجنسیز کے، وہ بھی متنازع ہو جائیں گے۔ کیا اس کا فائدہ ہوگا میاں صاحب کو یا نقصان ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی۔ یہ آپ کے لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ مجھے مزدوروں کی ووٹ کی ضرورت ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جب تک آپ اپنے کمزور طبقے، اپنے غریبوں کو، اپنے چھوٹے کسانوں کو، اپنے مزدوروں کو، جب تک آپ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ایک معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ چائنا نے، یہ سنیں، چائنا نے 25 سالوں میں 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے ہیں، 50 کروڑ لوگوں کو۔ ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے، 25 سالوں میں ایک ملک نے جب 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، جب لوگ غربت سے نکلے، ان کے پاس پیسہ آیا خریدنے کے لیے، انہوں نے کپڑے بہتر پہنے، انہوں نے چیزیں خریدنی شروع کی، ساری دنیا سے سرمایہ کار چائنا پہنچے، وہاں سرمایہ کاری ہوئی اور لوگوں کو روزگار ملا اور خوشحالی آئی۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا الٹا ہے، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، کیونکہ پالیسی ساری گورنمنٹ کی یہ ہے، ساری پالیسی یہ ہے کہ صرف تھوڑے سے لوگوں کے لیے ہماری معاشی پالیسی، ہماری ٹیکس کی پالیسی صرف تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ کرواتی۔ تو میں
آپ کو مثال دیتا ہوں. اب شوکت خانم کی جب شوکت خانم میں بنانے گیا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ غریب آدمی جب شوکت خانم ہاسپٹل میں آئے گا تو اس کا مفت علاج ہوگا. لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. لوگ مجھے کہتے تھے دنیا میں کوئی پرائیویٹ کینسر ہسپتال نہیں جدھر جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 70% مریضوں کا مفت علاج ہوگا, دنیا میں کہتے نہیں ہیں, کہتے نہیں بن سکتا. مجھے آج فخر ہے اور آپ کسی کو بھی موقع ملا ہے, ایک شوکت خانم لاہور ہے, ایک اب پشاور ہے, آپ وہاں خود جا کے دیکھیں. پہلے تو آپ جب جائیں گے مریضوں سے پوچھیں, 70% مریضوں سے پوچھیں گے کہ ان کا مکمل طور پر مفت علاج ہے, مفت کھانا پینا ہے, مفت رہائش ہے, مفت دوائیں ہیں, مکمل طور پر مفت. پھر پشاور میں ہسپتال بنے ہیں, لاہور سے بھی بڑا ہے, اور انشاءاللہ بھی ہر فلور کھلتا جا رہا ہے اور بڑا ہوتا جائے گا, اور لاہور سے بھی بڑا ہے. اور اس کے بعد فون کے سپر نٹس اچھے ہیں, 100 روپے. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام
اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ سڑکوں پہ لا گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ویری کو گرا دو۔ میرے حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ ابھی تک JIT نہیں بنی، 10 دن ہو گئے ہیں، 7 دن کا کہا گیا تھا کہ 7 دن میں JIT بن جائے گی، پینما پیپرز، پینما کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر، لیکن ابھی تک JIT نہیں بنی۔ پلوش شاہ صاحبہ، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اب ایک کنفیڈریشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہارنز لاک ہیں 2 اداروں کے درمیان، اور اس کا اثر جو JIT بننے جا رہی ہے اگر بن جاتی ہے اگلے چند گھنٹوں میں، تو اس پہ اس کا اثر پڑے گا؟ کیونکہ اسی اہم ادارے کے 2
اراکین موجود ہوں گے اس جے آئی ٹی میں جن کو آج ہمارے وزیر داخلہ صاحب نادان لوگ کہہ رہے تھے؟ دیکھیے اس بات میں اب ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان جو حکومت وقت ہے انہوں نے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی افواج پاکستان پہ باقاعدہ ایک طبل جنگ ان کے خلاف بجا دی ہے۔ اب ایک ملک کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے آفس کے بعد شاید سب سے جو ایک امپورٹنٹ آفس ہے وہ وزیر داخلہ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس ملک کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کو نادان کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا تاثر جائے گا، ایک تو نیشنلی جو آپ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنلی۔ اس وقت آپ اور ہم جو بات کر رہے ہیں تو شاید یہ ابھی میڈیا بھی اس کو انڈر پلے کر رہا ہے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ الزام لگائے ہوئے اسے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ پاکستانی افواج نے اندر گھس کے ان کے 2 فوجی شہید کیے، وہ مارے ہیں جس پر اور ان کو میوٹیلیٹ کیے، جس پر ارون جیٹلی نے اور ان کے انہوں نے کہا ہے کہ وی آر لوکنگ فار این ایکسکیوز ٹو انٹر انٹو وار۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان سے، ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے۔ شاید یہاں کسی کو بھی کسی لیول پہ بھی حکومت کے مجھے نہیں پتا وزیر دفاع نے اس پہ کوئی ریاکشن دیا یا نہیں۔ ہم صرف اس وقت اسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت اپنی افواج پر اس وقت جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی تیاری میں ہے۔ یہ آپ کو صرف آپ ایک چودھری نثار صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ نے شاید یہ نہیں دیکھا کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ صوبائی لیول پر ان کے سب سے امپورٹنٹ منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس ٹویٹ پر جو ہے ایکشن لینا چاہیے۔ ایکشن لینا چاہیے۔ اب اس بات میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ صاحبہ ایک کام کرتے ہیں ہم رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ رانا صاحب موجود ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں اور بڑے قریبی ہیں میاں صاحب کے بھی۔ رانا صاحب یہ بڑا عام نقطہ ہے کہ ہمیں سرحد پار سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہاں پہ ہم اپنی فوج کو جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے ان کو ہم نادان لوگ کہہ رہے ہیں، ان کو ہم زہر قاتل ان کے ٹویٹس کو کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹویٹ پبلک کریں تو زہر قاتل اگر چودھری نثار اپنی ایجنسی کے خلاف ایک جلسے میں آ کے بات کریں سر تو وہ ٹھیک ہے، وہ چونکہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، تو سر یہ تصادم کی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے اتنے اہم ادارے کے ساتھ؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں بطور پاکستانی سٹیزنز اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں ہیں ان کو ایک رسپانسیبل کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس کنفرنٹیشن کی فضا کو پیدا بھی کر رہی ہے اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہے مس انڈرسٹینڈنگ تو اس کو بڑھا کے پیش کر رہی ہے تاکہ کوئی کلیش واقعی ہو جائے۔ اور یہ اپوزیشن جو ہے ہماری مخالفت کے اندر اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ نادان لوگ تو وہ کہہ رہے ہیں سر۔ جی بالکل، میں یہی اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہیں ان کے اندر ایسا پیش کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنی فوج کو نیچا دکھا کے شاید کوئی بینیفٹ ہوگا یا اس پہ کوئی کنفرنٹیشن ہوگی۔ ہم لوگوں نے اس چیز سے پاکستان نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت نقصان اٹھایا ہے اور ہم اس پہ بڑا ماریں کھا کے سیکھے ہیں کہ یہ ہمیں مل کے چلنا ہوگا۔ انتہائی محترم ہے، شاید یاد نہیں رانا ثناء اللہ کو یہ بیان دینے کو میں نے تو نہیں کہا، یا چودھری نثار کو یہ میں نے یا کسی اور میڈیا ہاؤس نے تو نہیں کہا کہ آپ جا کے یہ کہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے ٹویٹ کے خلاف، یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ میں نے تو نہیں کہا سر، یہ تو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے اندر اس چیز کا ریئیکشن دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس پہ تشویش ہے کہ ٹویٹ واز پروبیبلی ناٹ دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ، اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے، تو یہ جب ہم اپنی پرسنل کیپیسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں تو ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور یہ ایشو جو اس ایشو کو فردر ایکسپلائٹیشن سے ہمیں کم کرنا چاہیے۔ علی محمد صاحب یہ جو بات ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اپوزیشن جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو حل ہو جائے گی۔ آپ کو کہیں پہ یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے، معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہوا ہے؟ دیکھیں ہمیں اندر کا تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، اب اپوزیشن نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی باہر نہیں نکالی۔
نہ انہوں نے خبر نکالی تھی، نہ خبر لیک کروائی تھی، نہ خبر چھاپی تھی۔ جو ہوا پی ایم ہاؤس میں ہوا، اور ان کے کچھ جو بلو آئیڈ ان کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کیا۔ میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں، بڑا کیٹیگوریکل۔ دیکھیں، آج بھی ہندوستان میں گائے پہ مسلمانوں کو مارا گیا ہے، کشمیر میں آج بھی ظلم ہوئے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کا وزیر اعظم کشمیر پہ کوئی بیان دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے، یا آپ کا کوئی گورنمنٹ آفیشل دنیا میں جا کے کشمیر کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو نوالے کے اوپر رکھ کے نہ یہ بات دیں گے کہ یہ تمہارے پی ایم ہاؤس کی اندر سے لیک خدا نخواستہ روگارمی اور دہشت گردوں کے پیچھے کھڑی ہے۔ کون سا منہ لے کے ہم دنیا میں جائیں گے یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ بات دیکھیں، پاک فوج کے خلاف یہ بات ہندوستان سے آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اجیت دوال کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے، منوہر پاریکر کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہاں کا ان کا وزیر اعظم مودی کرتا ہے، دہشت گرد اعظم، سمجھ میں آتی ہے۔ پی ایم ہاؤس سے یہ بات کا ہونا، یہ میاں صاحب کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کے گھر سے پاکستان کی سیکیورٹی وہ بریچ ہو رہی ہے، اور چودھری نثار علی خان صاحب جو اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں کلیئرلی ایک بات یہاں پہ کہہ دوں، نون لیگ کے ورکروں کو بھی اور نون لیگ کے یہ جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے لوگوں کو بھی، یار یہ تمہارے لوگ ڈیل کر کے نکل جائیں گے، پھر بھاگ جائیں گے جدے مدے میں، وہاں پھر سٹیل ملے لگائیں گے۔ علی محمد صاحب، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے، سنیے گا، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے اگر سویلین نے پوچھ لیا فوجی سے کہ ہاں بھائی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو اس سے سیکیورٹی بریچ کیسے ہو گیا؟ ایک منٹ دیکھیں میری بات سنیے، یہ میرے سے زیادہ نون لیگ میں خدا نخواستہ کوئی غدار وطن نہیں بیٹھے۔ نون لیگ کے ایم این ایز کو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہو؟ سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک کی سلامتی سے مت کھیلو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع ہے، میں دوبارہ یہ بات کروں، یہ موقع ہے میاں صاحب ثابت کریں کہ وہ مرد جرری ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو پھر جتنا بھی امپورٹنٹ آدمی ہے اور اگر کوئی گھر کا بھی بندہ ہے، اس کو سزا اگر ملنی چاہیے تو اس کو پھر دیں، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وقت ثابت کرے گا۔ اچھا، یہ سوال ہے سر، آپ یقین کریں اس نوٹیفیکیشن سے اور وہ جو ایک چھپی ہوئی قانون کے خزانے جیسی جو ایک رپورٹ ہے جو پتہ نہیں کب سامنے آئے گی، کب یہ ابہام دور ہوگا، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ جنرل صاحب سوال میرا آپ سے ہے، رپورٹ شائع کر دیں تو آپ کو نہیں لگتا معاملہ حل ہو جائے گا؟ ہم بتا دیں کس نے خبر کو لیک یا پلانٹ کیا، سزا دینی چاہیے پر اس شخص کو، یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور یہ لوگ عہدوں سے ہٹ جاتے ہیں، بس بات ختم؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیکھیے نا جتنی حکومت صاف اور شفاف ہوگی اتنے ہی معاملات جو ہیں وہ سلجھیں گے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ حکومت، مجھے لگتا تو یہ ہے جس طریقے سے یہ سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے کہ وہ یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ انہوں نے کیا کیا تھا۔ صرف 2 لوگوں کا انہوں نے نشاندہی کی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے، لیکن جو فوج کی سوچ ہے اور جو فوج کو علم ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس میں بہت سے زیادہ لوگ انوالو تھے اور وہ جو اصل لوگ انوالو تھے ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ساری جو اس وقت دونوں میں اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ پبلک میں نہیں سالو کر سکتے، ان دونوں اداروں میں چاہیے تو یہ کہ میرے خیال میں چیف اب جا کر پرائم منسٹر سے بات کریں اور یہ پبلک میں اس طریقے سے جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں صرف آپ اپنے دشمن ملک کو اور دشمنوں کو تقویت دے رہے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آپس میں ان میں ذرا برابر بھی ہم آہنگی نہیں ہے، ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ بڑی امیچور ہے۔ تو یہ تمام جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ مجھے وقفہ لینا ہے سر، اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک بات، ہم چونکہ سوشل میڈیا دے انٹریکشن بھی رہتا ہے باہر کے جرنلسٹ سے، وہ یقینی طور پہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے دشمن، اس پوری صورتحال کو ایک مذاق بنے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے، ایک ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کا آفس، ایک ہمارا ایک اہم ادارہ، اور یہ آپس میں جس طرح سے ان کے تصادم کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہارنز لاک ہے۔ ناظرین، جرم کیا تھا ان لوگوں کا جن لوگوں کو اس نوٹیفیکیشن میں نامزد؟ راؤ تحسین کا کیا جرم تھا؟ پرویز رشید کا کیا جرم تھا؟ ان کے یا طارق فاطمی نے کیا تھا ایگزیکٹلی؟ یہ تو بتائیں۔ آپ نے ان کو عہدوں سے فارغ کر دیا، لیکن ایک عام پاکستانی وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ان
تینوں نے جو ہے، جبکہ ان میں سے راؤ تحسین جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کے مطابق اگر ہاتھ ہے تو انہوں نے آخر کیا کیا تھا؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. انٹرنیٹ پر بھروسہ ہو تو ایسا تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اونچا. اس ملک دہشت گرد پھر ناکام. بھارتی پروپیگنڈا مسترد. سویلین بالادستی ضروری. اس کے علاوہ بھی دکھائیں گے آپ کو 9 بجے کے بلیٹن میں. وزیر اعظم بھی تیار. معاملہ جلد سمیٹنے کا فیصلہ.
JIT मुतनाज़े तो नहीं होगी? वादे पूरे करूंगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? बड़ा ही एक सादा सा सवाल है जो एक आम पाकिस्तानी, मुझ जैसे पाकिस्तानी के ज़हन में आता है। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी सर, उस साजिश में परवेज रशीद भी शामिल थे, उस साजिश में राव तहसीन भी शामिल थे, उस साजिश में तारिक फातमी भी शामिल थे। ये तमाम ब्रूइंग जब हो रही थी तो मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस को पता ही कुछ नहीं था कि उन्होंने आस्तीनों में इतने सांप पाले हुए हैं सर। ये कैसे कैसे एक आम पाकिस्तानी मान ले राना साहब? देखें, मुझे बड़ा दुख हुआ आपका ये डायलॉग सुन के। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, कोई साजिश नहीं हो रही थी। एक लैप्स हुआ है, एक सिक्योरिटी एक चीज लीक नहीं होनी चाहिए थी, वो लीक हो गई है। आपने साजिश का लफ्ज कहां से निकाला? आप मुल्क के मामलात को मजीद खराब करना चाहते हैं? ये डायलॉग है। आप इसको आप मुल्क के मामलात को मजीद खराब करना चाहते हैं? Is it a planted story? राणा साहब, ये planted story है कि नहीं है? अगर कोई चीज देखें, मेरी बात भी सुन लेना। मैं आपके साथ बहस करने के लिए नहीं आया, लेकिन प्लांट करनी है सर। देखें, मेरी बात को भी सुन लें। ये सारा ईगोज का मामला है और सबसे बड़ा मामला ये मीडिया के ईगो का है। और अगर मीडिया बता देता कि ये किसने लीक किया था तो यहां तक हम ना पहुंचते। हर बंदा अपने ईगोज को लेके बैठा हुआ है, हर इदारा अपने ईगोज की बात कर रहा है। ईगोज नहीं होने चाहिए मुल्क के मामलात के अंदर। इतनी ही बड़ी साजिश, क्या साजिश है? कोई इस मुल्क को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? अच्छा, कोई साजिश? Nobody wants to destroy this country. जरा साहब, अगर मैं गलत होऊंगा ना सर, मैं ऑन एयर माफी मांगूंगा सर, आपसे भी, गवर्नमेंट से भी, अगर मैं गलत होऊंगा। लेकिन सर मुझे इतना बता दें, क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? हाँ या ना में बता दें। नहीं है तो सर मैं माफी मांग लूंगा आपसे। देखें, ब्रीच की एक चीज लीक हो गई, किसी की गलती से हुई, किसी की मिस्टेक से हुई। साजिशें हो रही हैं। कौन सी साजिशें हो रही हैं? कौन किसको नीचा दिखाना चाह रहा है? ये ISPR कह रहा है, ये ISPR कह रहा है प्लांट हुई है। आपने भी कहा ये प्लांट हुई है। आपने बंदे फारिग यही बड़े चीज का मतलब है कि सच्चाई इसमें है ना। बंदे फारिग करते हैं गलतियों के ऊपर। अगर इस तरह की बात हो तो उनको जेल में डालते हैं अगर साजिश हो, और ये म्यूचुअली बैठ के फैसला होगा। अभी तक अगर साजिशें हुई होती और सिक्योरिटी का इशू होता तो लोग जेल में होते बहुत सारे। हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम पाकिस्तान के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे? ठीक है सर, ये सोच भी ना सके, कोई सोच नहीं सकता। मैं ये गलती थी अली मोहम्मद साहब, ये गलती थी सर, साजिश नहीं थी, प्लांटेड भी नहीं थी। गलती थी तो मतलब प्लांटेड नहीं थी, फिर तो लीक थी ना। ये गलती थी कि जनाब परवेज रशीद साहब, राव तहसीन साहब और तारिक फातमी साहब ये खबर रुकवा क्यों नहीं सके? यही समझ आता है मुझे जी। इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग बैठ गए हैं, जिनको ये एहसास नहीं है कि ये मुल्क शुहदा की विरासत है। रोजाना यहाँ पे शहादतें दी जा रही हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बैठ के आपके लिए शहादतें दे रहे हैं। देखें, मैं इस पे एक बात बड़ा कैटेगोरिकल कर दूं कि जो भी सियासतदान इसको इसलिए एक्सप्लॉइट करता है कि यार इसको सियासत करके ना तो किसी तरीके से मियां साहब को चलता करें, वो भी मुल्क दुश्मनी है। देखें, ये जो एक बात होती है ना कि इदारों के बीच में क्या है यार? एक इदारा है जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो मुल्क को बचाने की जिसकी जिम्मेदारी है, और
وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن جہاں سے اس کو سب سے زیادہ مستحکم ہونا تھا، جہاں سے سب سے زیادہ اس کی ڈیفنس ہونی تھی، وہیں پہ ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا کہ وہ دیکھا جو تیر کھا کی کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. مجھے یہ بتائیں، یہ جو راؤ تحسین ہے یا جو دوسرے طارق فاطمی علی صاحب، رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں غلطی تھی، یہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہے، یہ غلطی تھی، غلطی کی معافی بھی ہوتی ہے، کیا اس کی معافی ہے؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی علی صاحب آپ سے پوچھا. میں جنرل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ میرا سوال علی صاحب سے تھا. سر یہ غلطی ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں اٹس اے مسٹیک. دیکھیں، غلطی میں اور سازش میں بہت بڑا فرق ہے. کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ دنیا کو یہ میسج دینا کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن ہماری فورسز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. یار کیا بات کرتے ہیں، کتنے فوجی، کتنے پولیس والے، کتنے سیکیورٹی کے لوگ، کتنے رینجرز، کتنے ہماری ایف سی جو ہے پختونخوا سے جن کا تعلق ہے، کتنے ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، اور دنیا کو آپ یہ لوگ میسج دے رہے ہو کہ یار یہ لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہی نقطہ نریندر مودی کی زبان ہے. ایک ایشو ڈسکس ہوا، اس کا شہادتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جی دیکھیں، ایک ایشو وہاں پہ ڈسکس ہوا، اس کا نہ شہادتوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا خدا نہ خواستہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں. یہ نریندر مودی کی زبان بولنا بند. پلوشا صاحبہ، آپ بھی اسرائیل یہودیوں کی زبان بولنا بند کر دیں. قربانیاں دی ہیں، ادھر لوگ بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں، ادھر آپ جندال سے مری میں بیٹھ کے جو ہے حلوے کھا رہے ہیں. سوال کریے، سمجھ نہیں آیا. جندال کے ساتھ پرویز مشرف نے بھی میٹنگ کی تھی. جندال، آپ بھی مودی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی مودی سے ملنے گئے تھے. کیا لینے گئے تھے؟ آپ تو حکومت کے نمائندے نہیں ہیں. آپ اسرائیل کے یہودی پرائم منسٹر سے بھی ملنے گئے تھے. ایک ملک کا الیکٹڈ وزیر، آپ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے. آج آپ تو اسرائیل کے وزیر اعظم کے سامنے بھی پیش ہو گئے. علی صاحب، جندال اور چودھری نثار کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جندال بھی آپ کی ایجنسی کو ٹارگٹ کرتا تھا، اور آج سیکیورٹی، آپ کی سیکیورٹی چیف نے، انٹیریئر منسٹر نے اپنی ہی ایجنسی اور اپنی فوج کا مذاق اڑایا ہے. یہ کیا آپ کے آگ لگانے سے یہ آگ نہیں لگے گی. یہی بات آپ کی آگ لگانے سے یہ آگ نہیں لگے گی. یہی بات اگر مان لی جائے، مردہ ہو چکا ہے نا، جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، زمین کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی لائلٹی اس ملک سے ہونی چاہیے. اسرائیل کے جا کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اوتھ کو آپ لوگ وائلیٹ کرتے ہو، اوتھ کو وائلیٹ کرتے ہو. کوئی وائلیٹ نہیں کیا. کو ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پارسا یا دوسرے سارے غلط ہیں، اور خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں. چودھری نثار نے جو لغویات جو ہیں وہ بولی ہیں اپنی درمیانی ہو رہا ہے سر. یہ آدمی پاکستان، چودھری نثار سے بڑا محب وطن اور کوئی نہیں ہے. چودھری نثار سے بڑا محب وطن اور کوئی نہیں ہے. تو پھر اپنے الفاظ وہ واپس لے اور قوم سے معافی مانگے. چودھری نثار اپنے الفاظ واپس لے، قوم سے معافی مانگے. یہ کر لیں، آج جو نادانی کے الفاظ سے واپس لے لیں. چودھری صاحب، جنرل صاحب، ایسا پاسبل ہے کہ چودھری صاحب یہ الفاظ واپس لے لیں جو نادان کہا انہوں نے اپنی ایجنسیوں کو؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جنرل صاحب، چلیں میں آپ ہی کے پاس، پاکستان میں رہنا ہے نا، میں آپ ہی کے پاس پاکستان میں رہنا ہے، اور جو بھاگنے کا پروگرام جس کا نہیں ہے وہ اپنی سب نے پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان کہیں نہیں جا رہا. پاکستان انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا. پاکستان کے غدار جو ہیں نا وہ زمین کے اندر جائیں گے انشاءاللہ، جو پاکستان کے غدار ہیں. پاکستان ہمیشہ بنا تھا، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھ غداروں کو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ زمین کے نیچے جائیں. غدار پاکستان جو ہے نا وہ اندر جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس بات. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. جنرل صاحب، I'm really sorry سر، میں لاسٹ کمنٹس آپ سے نہیں لے سکا. پلوشا صاحبہ، I'm really sorry، آپ کے پاس بھی نہیں آ سکا. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. علی صاحب آپ کا بھی شکریہ، رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تک یہ رپورٹ، یہ جو ڈان لیکس کی پلانٹڈ سٹوری کی رپورٹ ہے، جب تک یہ پردوں میں رہے گی ناظرین، جب تک یہ چھپی رہے گی، انگلیاں بھی اٹھیں گی، لوگ باتیں بھی کریں گے اور کنٹروورسیز جنم لیتی رہیں گی. پاکستان کے، قوم کے اور دونوں اداروں کے حق میں ہے کہ اس رپورٹ کو جلد از جلد شائع کیا جائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ان کو سزا بھی دی جائے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.